हेलो दोस्तों, वेलकम टू कहानी सुनो में खुश आमदीद। मैं हूँ शावेज़ मलिक। मंटो शॉर्ट स्टोरीज़ का सिलसिला जारी है और आज का अफसाना है एक जायदा एक ख्वाहिशा बाय सआदत हसन मंटो। जावेद मसूद से मेरा इतना गहरा दोस्ताना ना था कि मैं एक कदम भी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उठा नहीं सकता था। वो मुझ पर निसार था, मैं उस पर। हम हर रोज़ करीब करीब 10-12 घंटे साथ साथ रहते। वो अपने रिश्तेदारों से खुश नहीं था, इसलिए जब भी वो बात करता तो कभी अपने बड़े भाई की बुराई करता और कहता सगबाश बरादर खुर्द मुबाश, और कभी कभी घंटों खामोश रहता जैसे खला में देख रहा है। मैं इसके इन लम्हात से तंग आकर जब ज़ोर से पुकारता जावेद ये क्या बेहूदगी है, वो एकदम चौंकता और माजरत करता ओहो सादत भाई माफ़ करना। अच्छा तो फिर क्या हुआ? वो इस वक्त बिल्कुल खालिल ज़हन होता। मैं कहता भाई जावेद देखो, मुझे तुम्हारा ये वक्तन फ़वक्तन मालूम नहीं किन गहराइयों में खो जाना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो डर लगता है एक दिन तुम पागल हो जाओगे। ये सुनकर जावेद बहुत हंसा। पागल होना बहुत मुश्किल है सादत, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसका खला में देखना बढ़ता गया और इसकी खामोशी तोइल सुकूत में तब्दील हो गई, और वो प्यारी सी मुस्कुराहट जो इसके होंठों पर हर वक्त खिलती रहती थी बिल्कुल फीकी पड़ गई। मैंने एक दिन इससे पूछा आखिर बात क्या है? तुम ठहरे पानी बन गए हो, हुआ क्या है तुम्हें? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, खुदा के लिए मुझसे तो अपना राज न छुपाओ। जावेद खामोश रहा। जब मैंने इसको बहुत लान तान की तो इसने अपनी ज़ुबान खोली। मैं कॉलेज से फारिग होकर 1:30 बजे के करीब आऊँगा। इस वक्त तुम्हें जो पूछना होगा बता दूंगा। वादे के मुताबिक वो ठीक 1:30 बजे मेरे यहाँ आया। वो मुझसे 4 साल छोटा था, बेहद खूबसूरत। उसमें निस्वानियत की झलक थी। पढ़ाई से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं आवारागर था, लेकिन वो बाकायदगी के साथ तालीम हासिल कर रहा था। मैं इसको अपने कमरे में ले गया। जब मैंने इसको सिगरेट पेश किया तो इसने मुझसे कहा तुम मेरे रोग के मुतालिक पूछना चाहते थे। मैंने कहा मुझे मालूम नहीं रोग है या सोग, बहरहाल तुम नॉर्मल हालत में नहीं हो, तुम्हें कोई ना कोई तकलीफ़ ज़रूर है। वो मुस्कुराया, है इसलिए कि मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है। मोहब्बत? मैं बौखला गया। जावेद की उम्र बामुश्किल 18 बरस की होगी। वो खुद एक खूबरू लड़की की मानिंद था। इसको किस लड़की से मोहब्बत हो सकती है या हो गई है? वो तो कुंवारी लड़कियों से कहीं ज़्यादा शर्मीला और लचकीला था। वो मुझसे बातें करता तो मुझे यूँ महसूस होता कि एक दहकानी दोशीज़ा है जिसने पहली दफ़ा कोई इश्क या फ़िल्म देखा है। आज वही मुझसे कह रहा था कि मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है। मैंने पहले समझा शायद मजाक कर रहा है, मगर उसका चेहरा बहुत संजीदा था। ऐसा लगता था कि फ़िक्र की अथाह गहराइयों में डूबा हुआ है। आखिर मैंने पूछा किस लड़की से मोहब्बत हो गई है तुम्हें? इसने कोई इसने कोई झिंप महसूस ना की। एक लड़की है जायदा, हमारे पड़ोस में रहती है, बस उससे मोहब्बत हो गई है। उम्र 16 बरस के करीब है, बहुत खूबसूरत है और भोली भाली। चोरी छुपे उससे कई मुलाकातें हो चुकी हैं। उसने मेरी मोहब्बत कबूल कर ली है। मैंने उससे पूछा तो फिर इस उदासी का मतलब क्या है जो तुम पर हर वक्त छाई रहती है? इसने मुस्कुरा के कहा सादत, तुमने कभी मोहब्बत की हो तो जानो मोहब्बत उदासी का दूसरा नाम है। हर वक्त आदमी खोया खोया सा रहता है, इसलिए कि इसके दिलो दिमाग में सिर्फ ख्याल यार होता है। मैंने जायदा से तुम्हारा जिक्र किया और उससे कहा कि तुम्हारे बाद अगर कोई हस्ती मुझे अजीज़ है तो वो मेरा दोस्त सआदत है। ये कहने की क्या ज़रूरत थी? बस मैंने कह दिया और जायदा ने बड़े इश्तियाक से ज़ाहिर किया कि मैं तुम्हें इससे मिलाऊं। उसे मेरी दो चीज़ें उसे मेरी वो चीज़ पसंद है जिसे मैं पसंद करता हूँ। बोलो चलोगे अपने भाभी को देखने? मेरी समझ में कुछ ना आया कि इससे क्या कहूँ। इसके पतले पतले नाजुक होंठों पर लफ्ज़ भाई सजता नहीं था। मेरी समझ में कुछ ना आया कि इससे क्या कहूँ। इसके पतले पतले नाजुक होंठों पर लफ्ज़ भाभी सजता नहीं था। मेरी बात का जवाब दो। मैंने सरसरी तौर पर कह दिया चलेंगे, ज़रूर चलेंगे, पर कहाँ? उसने मुझसे कहा था कि कल वो शाम को 5 बजे किसी बहाने से लॉरेंस गार्डन आएगी।
آپ اپنے پیارے دوست کو ضرور ساتھ لائیے گا۔ اب تم کل تیار رہنا، بلکہ خود ہی 5 بجے پہلے وہاں پہنچ جانا۔ ہم جم خانہ کلب کے اس طرف لان میں تمہارا انتظار کرتے ہوں گے۔ میں انکار کیسے کر سکتا تھا، اس لیے کہ مجھے جاوید سے بے حد پیار تھا۔ میں نے وعدہ کر لیا، لیکن مجھے اس پر کچھ ترس آ رہا تھا۔ میں نے اس سے اچانک پوچھا، لڑکی شریف اور پاک باز ہے نا؟ جاوید کا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا۔ میں زائدہ کے بارے میں ایسی باتیں سوچ سکتا ہوں نہ سن سکتا ہوں۔ تمہیں اگر اس سے ملنا ہے تو کل شام کو ٹھیک 5 بجے لارنس گارڈن پہنچ جانا۔ خدا حافظ۔ جب وہ ایک دم اٹھ کر چلا گیا تو میں نے سوچنا شروع کیا۔ مجھے بڑی ندامت محسوس ہوئی کہ میں نے کیوں اس سے ایسا سوال کیا جس سے اس کے جذبات مجروح ہوئے۔ آخر وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ اگر کوئی لڑکی کسی سے محبت کرے تو ضرور نہیں وہ بد کردار ہو۔ جاوید مجھے اپنا مخلص ترین دوست یقین کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ناراضی کے باوجود مجھ سے برہم نہ ہوا اور مجھ کو جاتے ہوئے کہہ گیا کہ وہ شام کو لارنس گارڈن آئے۔ میں سوچتا تھا کہ زائدہ سے مل کر میں اس سے کس قسم کی باتیں کروں گا۔ بے شمار باتیں میرے ذہن میں آئیں، لیکن وہ اس قابل نہیں تھے کہ کسی دوست کی محبوبہ سے کی جائیں۔ میرے متعلق خدا معلوم ہو اس سے کیا کچھ کہہ چکا تھا۔ یقیناً اس نے سمجھ سے اپنی محبت کا اظہار بڑے والانہ طور پر کیا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زائدہ کے دل میں میری طرف سے حسد پیدا ہو گیا ہو، کیونکہ عورتیں اپنے عاشقوں کی محبت بٹتے نہیں دیکھ سکتی۔ شاید میرا مذاق اڑانے کے لیے اس نے جاوید سے کہا ہو کہ تم مجھے اپنے دوست سے ضرور ملاؤ۔ بہرحال مجھے اپنے عزیز ترین دوست کی محبوبہ سے ملنا تھا۔ اس تقریب پر میں نے سوچا کوئی تحفہ لے جانا چاہیے۔ رات بھر غور کرتا رہا۔ آخر ایک تحفہ سمجھ میں آیا کہ سونے کے ٹاپس ٹھیک رہیں گے۔ انارکلی میں گیا تو سب دکانیں بند۔ معلوم ہوا کہ اتوار کی چھٹی ہے، لیکن ایک جوہری کی دکان کھلی تھی۔ اس سے ٹاپس خریدے اور واپس گھر آیا۔ 4 بجے تک شش و پنج میں مبتلا رہا کہ جاؤں یا نہ جاؤں۔ مجھے کچھ حجاب سا محسوس ہو رہا تھا۔ لڑکیوں سے بے تکلف باتیں کرنے کا میں عادی نہیں تھا، اس لیے مجھ پر گھبراہٹ کا عالم طاری تھا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں نے کچھ دیر سونا چاہا، مگر کروٹیں بدلتا رہا۔ ٹاپس میرے تکیے کے نیچے پڑے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ 2 دیکھتے ہوئے انگارے ہیں۔ اٹھا، غسل کیا، اس کے بعد شیو، پھر نہایا اور کپڑے بدل کر بڑے کمرے میں کلاک کی ٹک ٹک سننے لگا۔ 3 بج چکے تھے۔ اخبار اٹھایا، مگر اس کی ایک خبر بھی نہ پڑھ سکا۔ عجیب مصیبت تھی۔ عشق میرا دوست جاوید کر رہا تھا اور میں ایک قسم کا مجنوں بن گیا تھا۔ میرا بہترین سوٹ رینکن کا سلا ہوا میرے بدن پر تھا۔ رومال نیا، شو بھی نئے۔ میں نے یہ سنگار اس لیے کیا تھا کہ جاوید نے جو تعریف کے پل زائدہ کے سامنے باندھے ہیں کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ 4:30 بجے میں اٹھا، اپنی ریلے کی سبز سائیکل لی اور آہستہ آہستہ لارنس گارڈن روانہ ہو گیا۔ جم خانہ کلب کے اس طرف لان میں مجھے جاوید دکھائی دیا۔ وہ اکیلا تھا۔ اس نے زور کا نعرہ بلند کیا۔ میں جب سائیکل سے اترا تو وہ میرے ساتھ چمٹ گیا، کہنے لگا، تم پہلے ہی پہنچ گئے، بہت اچھا کیا۔ زائدہ اب آتی ہی ہوگی۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ میں اپنی کار بھیج دوں گا، مگر وہ رضامند نہ ہوئی، تانگے میں آئے گی۔ جاوید کے باپ کی ایک کار تھی، بیبی آسٹن، خدا معلوم کس صدی کا ماڈل تھا۔ زیادہ تر جاوید کے استعمال میں ہی آتی تھی۔ لارنس گارڈن میں داخل ہوتے وقت یہ عجوبہ روزگار موٹر دیکھ لی تھی۔ میں نے اسے کہا آؤ بیٹھ جائیں، لیکن وہ رضامند نہ ہوا۔ مجھ سے کہنے لگا، تم ایسا کرو، باہر گیٹ پر جاؤ، ایک تانگا آئے گا جس میں ایک دبلی پتلی لڑکی سیاہ برقع پہنے ہوگی، تم تانگے والے کو ٹھہرا لینا، اس سے کہنا کہ جاوید کا دوست سعادت ہوں، اس نے مجھے تمہارے استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ نہیں جاوید، مجھ میں اتنی جرأت نہیں، لا حول ولا، جب تم نام بتا دو گے تو اسے چو کرنے کی بھی جرأت نہیں ہوگی۔ تمہاری جرأت کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے،
یار زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس میں بعد میں یاد کر کے آدمی محفوظ ہو سکے۔ جب زائدہ سے میری شادی ہو جائے گی تو ہم آج کے اس واقعے کو یاد کر کر خوب ہنسا کریں گے۔ جاؤ میرے بھائی، وہ بس آتی ہی ہوگی۔ میں جاوید کے کا کہنا کیسے موڑ سکتا تھا؟ بادل ناخواستہ چلا گیا۔ گیٹ سے کچھ دور کھڑا رہ کر اس تانگے کا انتظار کرنے لگا جس میں زائدہ اکیلی کالے برقعے میں ہو۔ آدھے گھنٹے کے بعد ایک تانگا اندر داخل ہوا جس میں ایک لڑکی کالے ریشمی برقعے میں ملبوس پچھلی نشست پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ میں جھمٹتا سمٹتا ڈرتا آگے بڑھا اور تانگے والے کو روکا۔ اس نے فوراً اپنا تانگا روک لیا۔ میں نے اس سے کہا، یہ سواری کہاں سے آئی ہے؟ تانگے والے نے ذرا سختی سے جواب دیا، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ چاہو اپنا کام کرو۔ برق پوش لڑکی نے مہین سی آواز میں تانگے والے کو ڈانٹا، تم شریف آدمیوں سے بات کرنا بھی نہیں جانتے؟ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، آپ نے تانگے کو کیوں روکا تھا جناب؟ میں نے ہکلا کے جواب دیا، جاوید میں جاوید کا دوست سعادت ہوں۔ آپ کا نام زائدہ ہے نا؟ اس نے بڑے نرمی سے جواب دیا، جی ہاں، میں آپ کے متعلق ان سے بہت سی باتیں سن چکی ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ سے اسی طرح ملوں اور دیکھوں کہ آپ مجھ سے کس طرح پیش آتی ہیں۔ وہ ادھر جم خانہ کلب کے پاس گھاس کے تختے پر بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے اپنی نقاب اٹھائی، اچھی خاصی شکل صورت تھی۔ مسکرا کے مجھ سے کہا، آپ اگلی نشست پر بیٹھ جائیے، مجھے ایک ضروری کام ہے، ابھی چند منٹوں میں لوٹ آئیں گے۔ آپ کے دوست کو زیادہ دیر تک گھاس پر نہیں بیٹھنا پڑے گا۔ میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اگلی نشست پر کوچوان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تانگا اسمبلی ہال کے پاس سے گزرا تو میں نے تانگے والے سے کہا، بھائی صاحب، یہاں کوئی سگریٹ والے کی دکان ہو تو ذرا دیر کے لیے ٹھہرنا، میرے سگریٹ ختم ہو گئے ہیں۔ ذرا آگے بڑھے تو سڑک پر ایک سگریٹ پان والا بیٹھا تھا۔ تانگے والے نے اپنا تانگا روکا۔ میں اترا تو زائدہ نے کہا، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، یہ تانگے والا لے آئے گا۔ میں نے کہا، اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ اس پان سگریٹ والے کے پاس پہنچ گیا، ایک ڈبیا گولڈ فلیک کی لی، ایک ماچس اور 2 پان۔ جب 5 کے نوٹ سے باقی پیسے لے کر مڑا تو کوچوان میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے دبی زبان میں مجھ سے کہا، حضور اس عورت سے بچ کے رہیے گا۔ میں بڑا حیران ہوا، کیوں؟ کوچوان نے بڑے وثوق سے کہا، فاحشہ ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ شریف اور نوجوان لڑکوں کو پھانستی رہے، میرے تانگے میں اکثر بیٹھتی ہے۔ یہ سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے تانگے والے سے کہا، خدا کے لیے تم اسے وہیں چھوڑ آؤ جہاں سے لائے ہو، کہہ دینا کہ میں اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ میرا دوست وہاں لارنس گارڈن میں انتظار کر رہا ہے۔ تانگے والا چلا گیا۔ معلوم نہیں اس نے زائدہ سے کیا کہا۔ میں نے ایک دوسرا تانگا لیا، سیدھا لارنس گارڈن پہنچا۔ دیکھا جاوید ایک خوبصورت لڑکی سے محو گفتگو ہے۔ وہ بڑی شرمیلی اور لجیلی تھی۔ میں جب پاس آیا تو اس نے فوراً اپنا دوپٹہ منہ سے چھپا لیا۔ جاوید نے بڑے خفگی آمیز لہجے میں مجھ سے کہا، تم کہاں غارت ہو گئے تھے؟ تمہاری بھابھی کب کی آئی بیٹھی ہیں، سمجھ میں نہ آیا کیا کھاؤں، سخت بوکھلا گیا۔ اس بوکھلاہٹ میں یہ کہہ گیا، تو وہ کون تھی جو مجھے تانگے میں ملی؟ جاوید ہنسا، مذاق نہ کرو مجھ سے، بیٹھ جاؤ اور اپنی بھابھی سے باتیں کرو، یہ تم سے ملنے کی بہت مشتاق تھیں۔ میں بیٹھ گیا اور سلیقے کی بات نہ کر سکا، کہ اس لیے کہ میرے دل و دماغ پر وہ لڑکی یا عورت مسلط ہو گئی تھی جس کے متعلق تانگے والے نے مجھے بڑے خلوص سے بتا دیا تھا کہ فاحشہ ہے۔ تھینک یو فار لسننگ، سبسکرائب مائی چینل۔